बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। मुल्क के अंदर कमर तोड़ महंगाई है, टैक्सों की भरमार है, लेकिन मिनी बजट तैयार है। बजट से पहले मिनी बजट, कमर तोड़ इस महंगाई का सिलसिला आखिर रुकेगा कहां पर, इसके ऊपर बात करेंगे और आमिर साहब का तज़किया इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तो तहलील हो चुकी, मगर इलेक्शन का अभी भी कुछ पता नहीं है। बात करेंगे खुराक और अद्वियात के लिए तो डॉलर मौजूद नहीं है, मगर लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट हो चुकी। इसके ऊपर भी कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और पंजाब के अंदर तबादले और तकर्रियां, जानना होगा कि क्या साबिक हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग होने लगा है। ये वो कुछ सवालात हैं जिसके ऊपर आज का पूरा प्रोग्राम मुश्तमिल होगा। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने बात की है, असम्बलियां तो तहलील हो गई, मगर मामला इतना डूबियस है कि एक हल्का ये बात करता है कि शायद मार्शल की तरफ सिचुएशन जा रही, एक हल्का ये बात करता है कि शायद निगरान वजारत आला का जो दौरानिया है वो बढ़ गया, एक हल्का ये बात करता है कि शायद टेक्नोक्रेट की तरफ ये मामला जाएगा। होगा क्या? ये शोशा जो है ना हर दौर में छोड़ा जाता है। एक तबका होता है, कुछ नादानी में, बेवकूफ़ी में, कुछ के मफादात, इस तरह के गवर्नमेंट जब आती है होते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक शोशा ही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि आइन के अंदर इनमें से किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ मार्शल लॉ लगाया जाए तो ये लगता है, और कोई जो फ़ौज में जब नई क़यादत आती है तो वो कौन जो है अपने 30 साल वो 3 साल पूरे करेंगे और शायद फिर वो एक्सटेंशन लेंगे, तो उनको क्या ज़रूरत है कि अभी नए नए वो आए हैं तो वो कोई इस तरह का कोई अपने ही निज़ाम को करें। उनका फर्स्ट क्लास उनके 3 साल करेंगे। ये 3 साल के आखिर में इस तरह के अगर सोचे कोई छोड़े तो बात भी समझ आती है। मुझे ये बिल्कुल इसके अंदर कोई जान नहीं लगती। दूसरा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस अबहाम से निकल जाना चाहिए। हम कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान वो एक सियासी लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर दुनिया भर में जो सियासियात में पढ़ाए जाते हैं, निज़ाम सल्तनत, वो सब ट्राई हो चुके हैं। आप देखें ना, मार्शल आर्ट इंडिया में लग गया, उसके बाद जो है आपने बीडी सिस्टम एबडो लगा के जो यूब खान साहब लगाए थे, वो भी सदारती निज़ाम भी आपने चला लिया। आपने उसके बाद फिर डेमोक्रेसी भी भुट्टो साहब की हमने देखी, और उसके अंदर भुट्टो साहब पहले जो है सिविलियन मार्शल लॉ थे शुरू के फेज़ में, उसके बाद फिर मार्शल लॉ देखा, फिर कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी देखी 1990s की कि उसके अंदर बड़ा कंट्रोल था। फिर हमने दोबारा मार्शल लॉ मुशर्रफ का इनलाइटेंड मॉडरेशन वाला देखा। उसके बाद से फिर जो है वो पीछे से 1 पेज डेमोक्रेसी देखी जी, सिंगल पेज पे आ गए कभी। सो ये सारे निज़ाम कर चुके हैं। ये टेक्नोक्रेट जो है ना, ये पहले कई दफ़ा आ चुके हैं। शौकत अजीज़ को भी देख लिया, मोइन कुरैशी को भी देख लिया, ये बड़ी दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं। ये अब ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी सी बात है, आइन के अंदर तमाम जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। ये कोई दुनिया का एक अगर कोई सियासत का सबक है, तारीख का सबक, वो ये है कि ये बतदरीज ग्रेजुअली जो है ये इवॉल्व करते हैं, सिस्टम इम्प्रूव किए जाते हैं, और ये डूएबल है। इसके लिए कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा चालाकी वो नहीं चाहिए। जो मैनेजमेंट के इशू है, पाकिस्तान एक रिसोर्स रिच कंट्री है, इसमें कोई बहस नहीं है। इसके इशू मैनेजमेंट के हैं। और अगर बाकी ये जो आजकल हमारे कुछ भाई मिफ्ता इस्माइल वगैरह वो जो कह रहे हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, ये हफीज़ पाशा साहब ने एक बहुत अच्छी स्टडी की हुई है। वो इतनी से किताबचा है, उसके अंदर जो रिफॉर्म करने हैं, जो कि बेसिक्स हैं। आप पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में जा रही हैं, कानून में तब्दीली करें, उनको उड़ा दें। आप जो है उसके बाद आप ये रिफॉर्म जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकनॉमिक ये वाले कर दें, जो कि बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, कोई भी नहीं करता। तो ये किए जाए तो ये सब मामला तय पा जाएंगे। तो ये जो तजर्बा है ना, ये नहीं ऐसे, ये बातें सब हो चुकी, और ये इस अभाम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिर तारीख क्यों नहीं मिल रही इलेक्शन की? नहीं, तारीख बिल्कुल यहाँ पे ये वाली अभाम थोड़ा सा है, क्योंकि
اب میرا خیال ہے کہ ابھی بہت جلدی لوگ کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہوم ورک الیکشن کمیشن کو بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے الیکشن کمیشن بہت زیادہ جانبداری دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ان کے فیصلے اور تقرریاں جو ہیں وہ بالکل ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مگر 2-4 دن 5 دن سے زیادہ ہفتہ 10 دن اگر 4-5 دن مزید نہیں آتا، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ گورنر کو بتاتے ہیں، گورنر صاحب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جوائنٹ اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے. سو 2-4 دن اور دے دینا چاہیے، ان کی ہر بات کے اوپر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں وہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کیونکہ ہر چیز کے اوپر ان کا یہ پی ڈی ایم کا کیونکہ پوری کوشش ہے کہ وہ پہلے تحلیل نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے اسمبلیاں، پھر انہوں نے ریزگنیشن کبھی ایکسیپٹ کر لیے کبھی نہیں کیے جاتے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیلے ہو جائے، اور اس طرح کے اقدام کیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں بھی معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے شک کی گنجائش بھی ہے، بالکل ہے. مگر یہ جو ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ، یہ ڈکوسلے ہم بہت دیکھ چکے ہیں، اس سے ملک میں بہتری نہیں ہوگی، اور وہ زمانے گئے. اس وقت جو حالات ہیں کسی کو لوگوں کو عوام کے اندر شعور بہت زیادہ آ چکا ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا. اس وقت وہ حالات ہیں جو ایوب خان کے آخری دنوں میں تھے، جب وہ یا خان کے بعد یہ والے واقعات آئے، یا مشرف کے جوڈیشری کی موومنٹ میں بھی اتنے برے حالات نہیں تھے. اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی نہیں کی گئیں، تو ایسے موقع پہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھانا، وہ زمانے گئے کہ جی آپ ایک ڈریکونین لاز کے ذریعے ایک فیصلہ کر دیں اور لوگ آسانی سے مان لیں. یہ پہلے ہی بڑی عدم استحکام ہے، پہلے ہی بڑی بے یقینی ہے، پہلے ہی اکانومی آپ کی کنٹرول میں نہیں آ رہی. یہ تو فائنل سٹرا ہوگا. میرے منہ میں خاک میں ڈر لگتا ہے کہ جو ہمارے سے پہلے ہی جنریشن ہے، وہ جنہوں نے بنگلہ دیش دیکھا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آلریڈی یہ حالات ہیں، تو یہ کر کے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ایسی باتیں تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے عامر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امپورٹنٹ اجلاس آج ہوا تھا جس کے اندر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے ایک سوچا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ دونوں صوبوں کے اندر جو انتخاب ہے یا الیکشن ہے وہ ایک ہی دن کرایا جائے، ایک ہی تاریخ ہو. کیا یہ کارآمد ہوگا، فائدہ مند ہوگا؟ کیا تحریک انصاف اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ اچھی بات ہے. ہاں البتہ 2-1 دن کا فرق ڈالیں تو اعتراض ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں طریقہ کار 1977 میں آپ کی یہ اس میں اطلاع کر دوں آپ کو کہ پہلے جو پروونشل الیکشن اور نیشنل الیکشن میں 2-3 دن کا فرق تھا. جب انہوں نے نیشنل الیکشن کیے تو اس کے اندر دھاندلی کا اتنا ہوا کہ جو پروونشل تھے وہ بائیکاٹ اس پہ جو پی این اے نے اس زمانے میں کر دیا تھا، کیونکہ پہلے انتخابات کا دوسرے پہ اثر پڑتا ہے. لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ موڈ کدھر جا رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، تو انفلوئنس کرتے. انڈیا میں اس فیزز میں کیا جاتا ہے، 6 سٹیجز میں کیا جاتا ہے، مگر ان کے آج تک خبر نہیں نکلتی کہ جی کیا ایون انہوں نے بین کر دیا ہے کہ آپ ایگزٹ پولز بھی نہیں دے سکتے. سو کسی کو نہیں پتا چلتا کہ نارتھ میں، ایسٹ میں، ساؤتھ میں، ویسٹ میں کیا رزلٹ آیا، تاکہ باقی انفلوئنس نہ ہو سکے. ہاں سوال یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ اہم یہ ہے کہ یہ کیونکہ بائی الیکشن بھی اب 123 ورچولی تو آپ دیکھیں پاکستان میں نیشنل الیکشن ہونے جا رہا ہے، جب 2 اسمبلیاں آپ کی صوبائی تحلیل ہو کے ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 123 کے قریب جو ہیں آپ کے کچھ کے تو ہو گئے ہیں، باقی 43 ملا کے یہ کوئی 80-100 کے قریب یہ بھی جب ہوں گے تو یہ ورچوئل الیکشن ہی ہے. یہ ایک سوال ضرور ہے کہ آیا بائی الیکشن کو اس کے ساتھ ملائیں گے یا وہ پہلے ہوگا یا یہ بعد میں ہوگا. ہاں یہ یہاں پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی شرارت ہو، مگر اس کے اندر کیونکہ پی ڈی ایم کہہ چکی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، شاید عمران خان ان سارے حلقوں میں سے کریں، مگر اثر پڑے گا. اگر یہ لاجسٹیکلی بھی میرا ان کے لیے آسان ہے اکٹھے کروانا، اور پولیٹیکلی بھی اگر پی ڈی ایم کو یہی سوٹ کرتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے آج کل ان کے مرضی کے مطابق ہی سارے فیصلے کرتی ہے، تو شاید کیونکہ ایک اگر پہلے بائی الیکشن آ جائیں جو کہ آبویسلی بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہے کہ عمران خان اسی طرح ہی جیتیں گے جس طرح پہلے بائی الیکشن جیتے ہیں، تو اس سے پھر صوبائی اسمبلیوں میں پہلے ہی صوبوں میں ایک ویو چل رہی ہے پی ٹی آئی کی،
تو مزید تقویت ملے گی. تو یہ ایک سوال ہوگا جس کے اوپر بحث جاری آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بڑی طویل بحثیں شروع ہو جائیں گی. عامر صاحب ہم کوشش کریں گے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں. اکانومی سے متعلق اور پاکستان کے سیاست سے متعلق ان سے تو ہم بات کریں گے. جس طرح سے آپ نے اکانومی کی بات چھڑی, ابھی سے کچھ دیر پہلے ہمارے چینل کے اوپر جو ٹیکرز چل رہے تھے وہ میرے لیے بڑے پریشان کن تھے. جو IMF کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں, اس میں گیس مہنگی ہو رہی ہے, اس میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول ڈیفینیٹلی اوپر جائے گا, ٹیکسز اس کے اندر بڑھ جائیں گے. ہم کریں گے کیا؟ پلیز کچھ میں پڑھ دیتا ہوں, کچھ آپ پڑھ دیں کہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ IMF کو راضی کرنے کے لیے فائنلی پرائم منسٹر کو یہ خیال آ گیا 8-9 ماہ بعد کہ ان کی شرائط مان لینی چاہیے کیونکہ اس کا زیادہ نقصان ہے نہ ماننے کا. اور دوسرا حالانکہ جو ابھی ہمیں خبریں جو کرنے جا رہے ہیں منی بجٹ میں خوفناک ہیں. منی بجٹ میں جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ 400 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد شاید 6 ماہ میں 200 ارب روپے جمع کرنے کی کوشش ہوگی. پیٹرولیم کی مصنوعات پہ 70 روپے کی تک سنا ہے, پہلے تھا کہ 32 سے 50 روپے لیوی ہوگی, اب 70 روپے تک کی سن رہے ہیں. تو مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 25% تھی وہ 35% تک چلی جائے گی, اور یہ شاید CPI ہے, دوسری بڑی مہنگائیاں جو ہیں وہ اس سے بھی آگے چلی جائیں گی. اور بجلی کی قیمت میں 30% زیادتی ہوگی, گیس کی قیمتوں میں 70% جو ہے اضافہ ہونے جا رہا ہے. پھر یہ ودہولڈنگ ٹیکس پہ نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو یہ آلریڈی ملا جلا کے آپ کے دیکھیں نا, پہلے ہی ریزروز کی سچویشن بڑی خوفناک ہے کہ ان کے جب یہ آئے تھے تو 10.9 بلین ڈالر موجود تھے. ان کے 8-9 ماہ کے اندر یہ 4.45-4 کے اوپر آ گیا ہے. اور ہمیں صرف جو ہمارا 5700 جہاز کھڑا ہوا ہے صرف ان کو لانے کے لیے واپس, جس کے اندر آپ کے فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے اندر آپ کے پیاز ہیں, لہسن ہے, ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ہیں, سویا بین ہے. $2 بلین صرف LCs کھولنے کے لیے چاہیے, $2 بلین. تو یہ IMF سے تو ملے گی تو 1 بلین, مگر تمام جو تقریباً $13 بلین کا پیکج بتایا جا رہا ہے مشروط ہے اس کے ساتھ کہ یہ اگر آپ کریں گے تو سوال یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اب یہ آف کورس دونوں فیصلے یہ جو کریں گے اس سے بھی قیامت آئے گی, مگر یہ قیامت تھوڑی سی ٹل سکتی تھی کہ اگر یہ پہلے شروع میں کر لیتے تو یہ اس طریقے سے شاید ایکسچینج ریٹ جو ہے پاگل نہ ہوتا, ڈالر اس طریقے سے نہ ہوتا, مہنگائی نہ ہوتی. تو یہ جب آئے تھے تو یہ اس زمانے میں جو باتیں کر رہے تھے اگر یہ دکھایا جا سکتے, اکمل خان صاحب اگر دکھا دیں کہ جو ٹون تھی ڈار صاحب کی, آج پرائم منسٹر کا بھی دکھا دیں کہ آج بڑی نرم ٹون تھی, اس سے پہلے جو دکھائی گئی تھی ڈار صاحب کی, ذرا پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیں ذرا اگر آپ دکھا سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں, اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان آگے چلے. I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی, میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھا. میں نے منتیں نہیں کرنی اگر وہ نہیں بات کر رہے. میری بات سنیں عامر صاحب, 7 کروڑ کی ورک فورس ہے جس میں سے 60 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر 7 لاکھ افراد اپنی نوکری سے جا چکے ہیں. آج ملک کا وزیر اعظم پھر سے یہ بات کرتا ہے کہ قوم قربانی دے. کیا کھال نوچ لیں گے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ بات سنیں, جب یہ اصل میں پہلی دفعہ JF کینیڈی نے یہ 62 میں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو یہ ان کی بڑی مشہور زمانہ سپیچ تھی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, آپ سوچیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا سکتے ہیں. وہ اس زمانے کے ماحول کے مطابق تھی اور وہ بہت اپریشیٹ کی گئی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے ایک ایسا وہاں پہ ماحول تھا. یہ اس ماحول میں یہ جب کہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, اور بجلی کے بھی تھوڑی میں تفصیلات آئیں گے کہ ابھی تک وہ کرائسس ٹلا نہیں ہے. لاہور میں برے حالات ہیں, ابھی بھی کافی علاقوں میں جو ہے بجلی نہیں آ رہی ہے, اور یہ بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمارے پروگرام کے بعد جو ہے پھر شاید ایک لمبا
طوالت کا ایک فیز چلایا جائے گا. ابھی بجلی نہیں ہے, پھر بجلی جو آتی ہے وہ بہت مہنگی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, مہنگائی چل رہی ہے, آٹے کی لائنیں چل رہی ہیں, لمبی لسٹ ہے, دوائیاں تک نہیں مل رہی ہیں. اس کے بعد جب یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ قربانی دینی پڑے گی, تو قربانی چلیں فرض کریں اول تو بالکل ان کو مانگنی نہیں چاہیے, تو یہ اپنی بھی تو قربانی نظر آئے نا کہ ان کے لائف سٹائل میں, شرافیہ کے لائف سٹائل میں تبدیلی آئی. یہ 73 پہ لے گئے ہیں کیبنٹ کو, یہ 77 پہ غالباً. روز آئے روز ایک نیا وزیر یا ایک معاون خصوصی ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ بھی آ گیا, اور وہ جو ایک آتا ہے سب کے کھانچے کھلے پھر اس کو گاڑی بھی ملتی ہے, گھر بھی ملتا ہے, پورا سٹاف بھی ملتا ہے, وہ پھر ایک لمبا گاڑی لے کے ٹھاٹ ٹھاٹ ہوتا ہے. خرچے ہیں نا, پھر یہ خرچے ہیں. تو یہ ایک طرف تو شرافیہ اور یہ گورنمنٹ اور یہ پرائم منسٹر یہ سارے نظر نہیں آتا کہ یہ عوام کا اس غم و غصہ اور اسی تکلیف کو یہ شیئر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں. 9/11 جب ہوا تھا تو لوگ یہ نہیں دیکھتے, لوگ مشکل وقت کاٹ لیتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, قائد ہیں, یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں. پریزیڈنٹ بش دوبارہ ری الیکٹ ہو گئے, یا جو میئر تھا جولیانی صاحب اس وقت نیو یارک میں, وہ پاپولر ترین ہیرو بن گیا کیونکہ اس نے وہ لوگوں کو نظر آیا کہ لوگوں کے غم میں وہ شریک تھا, ساتھ کھڑا تھا. چرچل صاحب جو ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں, وہ ظاہر ہے ایک سیکنڈ ورلڈ وار سے پورے لنڈن پہ, انگلینڈ کے اوپر, یو کے میں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی, مگر ایک لیڈر آپ کا کھڑا تھا, نظر لوگوں کو آتا تھا کہ یہ ہماری جو ہے غم کے اندر حصہ ہے, حصہ دار ہے. اس کی وجہ سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہ جس خوفناک قسم کی لنڈن کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی لوگوں نے برداشت کر لی, لوگوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا. حوصلہ کہاں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک یہ کہ آپ امید نہیں دیتے, اب یہ نہیں نظر آتا کہ آپ کی ڈائریکشن کم از کم ٹھیک ہے, وہ جب بالکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور دوسرا جب یہ آپ کی لوگوں سے آپ قربانی کا کہیں کہ جی آپ قربانی دیں, اور خود آپ کے وہ اللے تللے جو ہے نا, یا میرا دوست کرتی رہتی ہے یہ لفظ جو ہے نا, کیا کی جائے, آپ کی یہ یاشیاں جاری ہوں, آپ کے بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی سیکیورٹی وہ چل رہے ہیں, آپ اسلام آباد کی بڑی مارکیٹوں میں, بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, لگتے نہیں اس ملک کے اندر کوئی کرائسس ہے. ایک طرف یہ حال ہے, دوسری طرف جو ہے غریبوں کا جو حال دیکھیں جو ہے. آپ یہ پروگرام سے پہلے اس طرح کی بات, میں بڑی غمگین تھی, میں سچ میں بڑی غمگین تھی. تو یہ ہمارے جو کیمرے کے پیچھے بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ اصل سٹوری تو ہماری ہے, کس دن سنیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, کس تنخواہ میں کس طرح گزارا ہوتا ہے. تو ان کے مسائل کو ان کے ساتھ شیئر کرے, کم از کم یہی امید ہوگا یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر لوگ برداشت کر لیتے ہیں مشکل وقت, اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیاری کریں, اور جو ہے بالکل کوئی چیز. المناک بات یہ ہے عامر صاحب, آپ باہر چلے جائیں مارکیٹ میں, گروسری کے لیے ایک عام آدمی چلا جائے, کوئی بھی کسی حیثیت میں جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پریشان ہے. اس کے اوپر ٹیکسز کی مزید بھرمار کرنے کی تیاریاں. مفتاح صاحب نے کہا کہ جب میں نے ان سے کہا تھا IMF کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اتنا وقت ضائع کیا, اب بھی تو یہ IMF کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ مفتاح اسماعیل کو ہم بڑے ناقد رہے ہوئے ہیں, مگر ڈار صاحب کے مقابلے میں پھر بھی ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم رائٹ وقت پہ, اسی وقت جو یہ اب فیصلے کرنے جا رہے ہیں, اگر انہوں نے کر لیے ہوتے تو آج سے 8 ماہ پہلے جب یہ کر لیے تھے, $10 ارب کے ریزروز تھے, ایکسچینج ریٹ کافی خراب تھا, مگر یہ نہیں تھا کہ آج جو ہے 260 پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. کوشچن یہ ہے, ابھی میں محمد مالک کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, مفتاح اسماعیل سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں جو یہ ایکسچینج ریٹ کا جو فیصلہ تھا کہ اس کو جو کنٹرول کر رہے تھے, بائی دا وے IMF یہی کہہ رہی ہے نا, یہ چیزیں یوٹیلیٹیز کے گیس بجلی کی یہ بڑھائیں اور ایکسچینج ریٹ کو آپ کھلا چھوڑیں. اور ابھی جو لیٹسٹ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کیپ اس کی جو ہے نا وہ ختم کر دی ہے, تو اب پتہ نہیں ڈالر کس پر ریٹ پہ جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, مفتاح صاحب کا خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ. حماد صاحب کا کیا خیال ہے, ان سے پوچھ رہے تھے, ویلکم کرتے ہیں حماد صاحب. جی حماد کیا حال ہے آپ کے؟ بڑی مشکل سے آپ کی لائن ملی ہے, شاید آپ ٹریول کر رہے تھے. تو یہ ایک تو پہلے جو آن گوئنگ اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل سے بھی یہ سوال کیا گیا
کہ ایکسچینج ریٹ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی. انہوں نے کہا نہیں, ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ IMF سے اب جو شرائط مان رہے ہیں وہ شروع میں مان لیتے تو اتنے برے حالات, کچھ حالات بہتر ہو سکتے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جو IMF کی معاملات ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ایکسچینج ریٹ کس ریٹ پہ آپ نے لے کے چلے جانا ہے یا بجلی کا بل کتنا بڑھانا ہے. وہ ایک میٹرکس ہوتا ہے کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کتنا کم کرنا ہے اور مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم جو ہے اس کے اوپر آپ نے انحصار رکھنا ہے. تو اس وقت صورتحال صرف یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ بہت دیر کر دی, اور میں مفتاح صاحب سے اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ اگر یہ پہلے IMF کے پاس چلے جاتے تو اتنی زیادہ ہارڈ شپ فیس نہ کرنی پڑتی. اور اب وہ سارا کچھ مطلب یہ میرا تو اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی رہتی تو آپ کا روپیہ کیا 180 سے 190 پہ آ جاتا, زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا, اور یہ یہاں 220 230 تک بھی نہیں جانا تھا. اب تو آپ کا اوپن مارکیٹ 250 روپے پہ کھڑا ہے. یہ سب کچھ اوائڈیبل تھا. یہ اب ہمارے ابھی یہ جو منی بجٹ کی جو خبریں آ رہی ہیں, جو خوفناک قسم کی یہ چیزوں کے اندر بڑھاوا کرنے جا رہے ہیں, تیل بجلی سب کچھ ہر چیز بڑھنے جا رہی ہے, ایک منی بجٹ لا رہے ہیں, اور ساتھ میں جو یہ فارن ایکسچینج کا جو کیپ ہٹا رہے ہیں, ان دونوں چیزوں کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے پہ, ملک پہ؟ اچھا میں آپ کو یہ پہلے بجلی سے شروع کرتا ہوں. بجلی کا ریٹ اب زیادہ اس لیے بڑھے گا کیونکہ آپ کا روپیہ زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے جو کانٹریکٹ کیے, شہباز شریف نے کیے اپنے دور کے اندر, انہوں نے آپ کا سارا انحصار امپورٹڈ ایندھن پہ لگا دیا ہے جو ڈالر میں آتا ہے, اور آپ کے یہ سارے کانٹریکٹس ڈالر انڈیکسڈ ہیں, تو ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ایکسپونینشلی بڑھ گئی ہیں. تو اب آپ کے بجلی کے جو نرخ ہیں سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھانے پڑے, کیونکہ عدم استحکام کی وجہ سے, معاشی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کا روپیہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا. تو یہ معاملہ تو بجلی کا ہو گیا, اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی تمام مینوفیکچرنگ صنعت جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوگی. اس ملک کے اندر مینوفیکچرنگ کرنا پہلے ہی ناممکن ہو چکا ہے, لیکن یہ جو بجلی کے ساتھ ابھی کریں گے اور وہ انوائڈیبل ہو چکا ہے, انہوں نے اتنا لیڈ چھوڑ دیا ہے, اس سے بہت بڑا سیٹ بیک پڑے گا مینوفیکچرنگ کو, اور وہ آلریڈی نیگیٹو 4% گروتھ پہ. حماد, یہ آپ کیونکہ انرجی کے منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, آپ ان معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو بریک ڈاؤن کل ہوا ہے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کے دور میں بھی ہوا, ابھی بھی آپ کی کیا اطلاع ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیونکہ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ملک کے کئی حصوں میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ, ابھی بھی بجلی نہیں ہے, اور مزید پتہ نہیں کیا یہ مزید اس کی, اور یہ آپ ہم انتظار کریں گے کہ بجلی کٹ آف ہوتی رہے گی. کیا اطلاع ہے آپ کی؟ دیکھیں عامر بھائی, بات یہ ہے کہ جب عمر ایوب صاحب تھے منسٹر, اور 5 گھنٹے بعد بجلی ریسٹور ہونا شروع ہو گئی تھی, اور 12 گھنٹے کے بعد مکمل ریسٹور ہو گئی تھی, اور وہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہوا تھا کہ ایک پلانٹ کا جو شٹ ڈاؤن تھا وہ ایز پر SOPs نہیں ہوا, جس کی وجہ سے پورے سسٹم میں جرک آ گیا. اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے وہ ایسے سسٹمز انسٹال کر دی اگلے 6 ماہ کے اندر کہ وہ اگر دوبارہ SOPs فالو نہ بھی ہوں تو یہ فالٹ نہ آئے. اب جو موجودہ فالٹ آیا ہے اس کا اس فالٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ بالکل مختلف وجوہات سے آیا ہے. آپ کے رات کے ٹائم پہ سردیوں میں لوڈ بہت کم ہو جاتا ہے, اور آپ کی مین لائنز کے اوپر وولٹیج اور فریکوینسی ڈراپ کر جاتی ہے, جس کے لیے آپ آئیڈل پلانٹس چلاتے ہیں. یعنی وہ پلانٹ صرف آپ کی وولٹیج اور فریکوینسی کو مینٹین کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں, ان پہ لوڈ نہیں ہوتا. خرم دستگیر صاحب نے وہ پلانٹس بند کرا دیے. کیوں بند کیا اس کے پیچھے منطق تھی یہ ہم نہیں جانتے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے پلانٹس کو بند کرایا تو آپ کی ظاہر ہے وولٹیج اور فریکوینسی نیچے جانی تھی, وہ نیچے چلی گئی. اس کے بعد جب دوبارہ ان پلانٹس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی فریکوینسی بڑھانے کے لیے, تو وہ پلانٹ ظاہر ہے ایک دم نہیں پروٹوکول. ہمال یہ بالکل یہ کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی, ہم نے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو دہرا دیا تھا. دستگیر صاحب جو تھے پہلے تو وہ 10-12 گھنٹے بعد آئے, اور اس کے بعد میں ان کے کلیمز آ رہے تھے کہ جی مسئلہ ریزالو ہو گیا, مگر ابھی بھی جو اطلاعیں آ رہی ہیں, کیا آپ کے خیال میں مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے کہ ابھی جاری ہے؟ آج میں نے ان کی NTDC کی اسکرین کی پیدا شاٹ بھیجی ہے. یہ اسکرین وزیر کے کمرے میں بھی لگی ہوتی ہے اور NTDC کے بھی, جس میں لوڈ ڈیمانڈ اور سپلائی آ سکتی ہے. ڈیمانڈ آج آپ کی 16,000 میگا واٹ کی, اور سپلائی آپ کی 9,000 میگا واٹ کی, تو تقریباً 6,500 میگا واٹ کا تو ڈیفینیٹلی گیپ چل رہا ہے. یعنی کہ 30-35% پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر ابھی
بجلی نہیں ہے, یا اگر ہے تو بجلی آ جا رہی ہے, بس بہت زیادہ شدید. یہ حماد آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی سیاست میں بھی بات کر لیں. پہلے یہ آپ کا ہی چودھری فواد کا یہ کلپ ہے, ساتھ آپ بھی کھڑے ہوئے تھے, یہ آپ کو سناتے ہیں, پھر آپ کا کامنٹ لیں گے. ذرا یہ کلپ کی آڈیو سنیے گا پلیز. نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے. اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا, یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں. لیکن یہ بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں چیزیں. آپ آج جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے, الیکشن کمیشن بھی اور یہ دونوں گورنر بھی, یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں, آپ جو سخت الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, مگر کسی کے خاندان کو ایک دھمکی دینا ایک بڑا ہی نامناسب رویہ ہے. اور میں یہ ویسے اطلاع بھی دے دوں کہ یہ ان کے خاندان میں بھی راجہ سلطان سکندر صاحب کے آپس میں سیاسی باتوں پہ اور باقی چیزوں پہ جو ویوز ہیں سسٹم کے متعلق اتنا ہی فرق ہے جتنا پاکستان میں ہر گھر میں آ گیا ہوا ہے. ہر گھر میں اب یہ سچویشن ہے کہ بیگم صاحبہ کچھ اور سوچتی ہیں, خاوند صاحبہ کچھ اور, بچوں کی کچھ اور موڈ ہے. تو ان کے بھی یہ زیوم کر لینا کہ سارے خاندان کے یہی خیالات ہیں جو راجہ. لیکن ماضی کی بھی پی ٹی آئی کی مثالیں ملتی ہیں اس طرح سے تھریٹس کے حوالے سے. روش میرے خیال میں چھوڑ دینی چاہیے. حماد حضرت صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہیں, ویلکم کریں گے اگین. جی حماد, آپ کی شکایات بالکل سمجھ آتی ہیں اسی کے ساتھ, مگر یہ بہت زیادہ دھمکی دے دینا خاندان کو یہ اوور ڈوئنگ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, خاندان کی تو بالکل وہ ایسی بات نہیں, میرا خیال ہے اس کو شاید سمجھا نہیں گیا. ایسی فواد نے کوئی بات نہیں کی خاندان والی. ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک عمل ہے نا, جمہوری عمل, اس کے اندر مداخلت جو ہے وہ قانون کے مطابق سیڈیشن اور آرٹیکل 6 اور غداری ہے. اور آج تک پاکستان میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جمہوری عمل کے اندر مداخلت ہوتی رہی, کیئر ٹیکرز کے ذریعے بھی ہوتی رہی, دوسرے طریقوں سے بھی, لیکن یہ کبھی معاملات آگے اس طرح لے کے چلے نہیں گئے. قانون کے مطابق کبھی کسی کی مثال نہیں بنائی گئی. تو اب وقت آ گیا کہ ہم مثال بنائیں. تھینک سو مچ حماد صاحب. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, یہی اسی پوائنٹ سے آگے بڑھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تبادلے اور تقرریوں کی بات کی تو اکھاڑ پچھاڑ تو شروع ہو گئی, آتے اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے. جی وہ ظاہر ہے یہ اکھاڑ پچھاڑ تو اس سے مزید یہ تقویت مل جاتی ہے. ویسے تو محسن نقوی کی تقرری کے بعد ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, نہ صرف کہ الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو بھی ڈوریاں لا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے یہ خدشات جو ہیں اس کو تقویت دے رہے ہیں کہ ایک لارجر گیم بن گئی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا وہ فگ لیف جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دکھاوا ضرور رکھتے ہیں, آپ ایک ڈینائی ضرور کرتے ہیں. یہ اس موڈ میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ اس کو جبرن اور بالکل بلنٹلی اوپنلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل نیکڈلی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہی والا ہے کہ یہ کم از کم اس طرح کا خاص طور پہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب جن لوگوں نے یہاں پہ 25 مئی کو بہت زیادہ جو کہ انوالو تھے ان کی ایک جائز تھی کہ ان کو نہ لگایا جن کی پارٹیزن شپ آلریڈی پروون ہے, تو یہ لگایا جا رہا ہے. ویسے یہ میری یہ تھیری آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ اس کا محسن نقوی سے تعلق نہیں ہے. یہ جنہوں نے لگانے تھے وہ ویسے بھی لگا سکتے تھے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لوگ غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہیں, وہ شو شاہ کے لیے رکھے گئے ہیں. ان سے جو اصل کام لینا ہے یہ پرویز الہی صاحب جو مقدمات کر رہے ہیں اپنے بھانجے کے شوہر کے ساتھ, تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور جو یہ بیانات دے رہے ہیں یہ نورا کشتی ہے. یہ جو محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے, میں اگین ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اس کے لیے سب سے بڑا اس وقت پنجاب کا اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے لاہور کا ماسٹر پلان. ایک پورے اس کی 12
लाख एकड़ लाहौर की जो सबज ग्रीन ग्राउंड को ब्राउन करना है, यानी कि ज़राती ज़मीन को सीमेंट सरिया डालना है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बड़ी जल्दी में वो पास करके गए हैं। उसके ऊपर जो है ना वो फिलहाल अदालत ने उसको रोक लिया है। अदालत 2-3 में आई एम श्योर, मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अदालत के अलावा कोई वहाँ चारागार नहीं रह गया, क्योंकि तमाम ये बिल्डर्स माफिया, सियासी माफिया, बाबू माफिया, ये नेक्सस बन चुका हुआ है, ये सब मिले हुए हैं। और इमरान खान के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि वो कराची के उससे सबक हासिल करे और वहाँ तंजीम साजी की जो इनकी गलतियां आपस में मुनक़िस्म इनकी लीडरशिप नज़र आई, और ये पब्लिक को मोबिलाइज अपनी को करें, चार्ज रखें, क्योंकि इन्होंने जो आगे बाई इलेक्शन जीते थे पंजाब के अंदर, उस वक्त हमजा शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमजा शहबाज शरीफ की, उस वक्त जनरल बाजवा बिल्कुल ओपनली इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ थी, यही इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके यही हथकंडे थे, उसके बावजूद ये लार्जली जीते। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चार्ज आपका वर्कर होता है तो ये 17-20 से ज़्यादा जो मर्जी आप कर लें वो नहीं फ़र्क डाला जा सकता। उसके लिए इनको इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है कि ये 12 और 20 का फ़र्क नज़र आए। खान साहब का मूड क्या नज़र आ रहा है आपको? वर्कर्स क्या कुछ कर सकते हैं और पीटीआई के जो अपने लीडर हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या होगा पंजाब? ये इस बात के लिए तो पीटीआई को पहले ही तैयार होना चाहिए था, जब इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अभी 7-8 माह पहले अपनी असम्बलियाँ खुद ही तहलील करती हैं, तो ये बिल्कुल ये इसको इस बात की तैयारी भी करनी चाहिए थी और तैयार रहना चाहिए था कि ये मतवक्के था, ये पता था कि यही होगा, ये एफआईए भी यही होगी और उसके बाद जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो इनकी मर्ज़ी की नहीं आएगी, हालात वो बता रहे थे। सो उसके लिए मैंने जिस तरह कहा ये वाक़यात इनके ऊपर पहले भी पकड़ धकड़ जो थी वो तो ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, शायद कहीं रुकी जाए। उस ज़माने में जब ये बाई इलेक्शन इमरान खान के हो रहे थे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, और यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब ने मिलजुल के जो है जिस किस्म के गोले दागे गए थे वो बिल्कुल ये होगा। पर मैंने बताया ना कि अवाम के एक अगर वेव हो उसको इससे भड़कती है, वो इससे नहीं रोका जा सकता। उसके लिए इनको मोबिलाइज करना होगा अपना क्राउड, इनको ये जो दोबारा जो है ये अभी क्योंकि इलेक्शन तो प्रोसेस शुरू हो गया, कैंपेन शुरू हो गई है, ये सूबाई तो बिल्कुल फ़ौरन उसका शेड्यूल भी मेरे ख्याल चंद दिनों में आ जाएगा, तो ये तो कैंपेन शुरू हो गई है, ये आगे नेशनल इलेक्शन की भी तरफ भी फिर बाई इलेक्शन नेशनल असम्बली के इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और ये 2-3 महीने के गैप के बाद अगर अब नहीं होते तो ये नेशनल इलेक्शन होने ही होने हैं। तो इनको इन एनी केस जो इन्होंने पहले मोमेंटम रखा था ये दोबारा रीगेन करना पड़ेगा, वही एक तरीका है इसको रोकने का, और कोई तरीका नहीं। सही है, ठीक है। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो खुराक और अद्वियात के लिए डॉलर नहीं है, मईशत की सूरत हाल हमारे सामने। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, ठाट बाट अपना मेंटेन करना है, तो लग्जरी गाड़ी आप जरूर इंपोर्ट कर सकते हैं। बड़ी होशरुबा किस्म की डिटेल्स हैं जो ब्रेक से वापस आके आमिर मतीन साहब आप लोगों तक पहुंचाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। जैसे मैंने आमिर साहब का, मरता है कोई मरे, दवाई नहीं आ सकती, खाना के लिए पेट के अंदर डालने के लिए रोटी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, डॉलर नहीं है, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर 1 लाख लैपटॉप देगा, 5 से 75 लाख का कर्जा देगा, जर्रे मुबादला जो नायाब किस्म का है ना वो इस तरह से लुटाया जाएगा अवाम के अंदर। जी ये आप देखेंगे कि ये इलेक्शन के नारे लगाए जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? या आप मजीद जो है मनी बजट लेके आ रहे हैं, पैसा आपके पास है नहीं है। 5700 कंटेनर खड़ा हुआ है समंदर के अंदर जिसके लिए पैसे डॉलर नहीं है देने के लिए, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि प्याज से लेके दवाइयाँ हर चीज़ मौजूद है। और ये जो खबर लेटेस्ट जो हम शेयर कर रहे हैं वो ये कि इन्होंने कोई पहले कह रहे हैं डॉलर नहीं है, तेल की नहीं है, तेल इस्तेमाल ना करने की वजह से लोगों को ये लोड शेडिंग और बिजली का फुकदान है। मगर अशराफिया की जो लग्जरी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी SUVs हैं वो आती रही हैं
اور یہ اگر فگر پڑھ دیں کہ کتنی گاڑیاں آئی ہیں کہ وہ پیسے جب ڈالر بچائے جا رہے تھے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی نہیں تھے جا پا رہے, تیل کے لیے, دوائیوں کے لیے, تو یہ ذرا تفصیل پڑھ دیں. اس وقت یہ لگژری کاریں آتی رہیں, بلائی جاتی رہیں. یہ ذرا بالکل عامر صاحب, رواں مالی سال کے جو پہلے 6 مہینے تھے ان میں 2200 لگژری اور الیکٹرک گاڑیاں درآمد کی گئیں. درآمد شدہ گاڑیوں میں 164 لگژری الیکٹرک کاریں تھیں. یہ لگژری سے مراد وہ جو بڑی بڑی پراڈو جو ایس یو ویز ہے نا, یہ وہ والی یہ جو نظر آ رہی ہے, بالکل یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. اور درآمدی گاڑیوں پر ٹیکسوں سے حکومت کو 200 ارب روپے کی آمدن تو ہوئی ہے, مگر گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں 29,000 گاڑیاں درآمد ہوئی ہیں. عامر صاحب پھر آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ اشرافیہ کے لیے جس طرح آپ نے ان کے یاشیاں جاری ہیں تو یہ کی جا رہی ہیں, اور یہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ ایک حکومت کی اسکیم تھی کہ پرانی گاڑیاں جو ہیں اوورسیز کے لیے یہ فیور دیا گیا تھا کہ وہ ایک گاڑی لا سکتے ہیں. یہاں پہ نظام کیا چل رہا ہے کہ اوورسیز کو وہ 50 لاکھ کروڑ روپے کی رشوت دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کمیشن ہوا, ان کے نام پہ گاڑی بک ہوتی ہے, وہ ڈیلرز کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اپنے منافع کے اوپر بیچ دیتے ہیں. مگر وہ ایک تو وہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے, مگر اس کے لیے جو ڈالر خرچ رہے ہیں جس کو آپ بچا رہے ہیں, جو مل نہیں رہا, جس کے نایاب ڈالر ہے, تو یہ اس لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ دوائیاں, کھانا, پیاز نہیں آ رہا, لگژری گاڑیاں, پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن, کوئی بھی چیز ہے. عامر صاحب ہماری ضرورت کی ساری چیزیں 8000 سے زائد کنٹینر پھنسے کھڑے ہیں. ہماری ان لوگوں کی انڈسٹری اس گاڑیاں لیے بیٹھ گئی کہ ایلسیز نہیں کھل رہی تھیں, ان کے جو را مٹیریلز جو ہیں وہ نہیں آ پا رہے تھے. وہ بھی کمپنیاں جو کہ کہہ رہی تھیں ہم اپنے بھائی ڈالر خود لا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں باہر سے ڈالر دینے کی ایلسیز کی, ان کی نہیں کھل رہی تھیں. مگر یہاں پہ وہی ڈالر جو ہیں یہ 2 قسم کے, پھر وہ کہنا پڑتا ہے نا, کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا تو وہ برا لگتا ہے کہ 2 قسم کے پاکستان نہیں, 3 4 5 قسم کے پاکستان ہیں. ایک سپر رچ کے لیے ہے کہ ان کے لیے ہر چیز جائز ہے اور وہ ڈالر لگژری کاروں پہ کہیں, پھر بعد میں وہ شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں تقریر کرنے کے آپ قربانی دیں, اور یہ جو ہے نا ایک دم سے یہ یوتھ فنڈ کے اندر جو ہے نا یہ اناؤنسمنٹ روز کی 50 کر دیتے ہیں, اس میں سے کچھ بھی ہونا نہیں ہے. اور یہ مزید جو ہے اس کے بغیر ہی الیکشن ایسے ہی جو الیکشن کے لیے وہ کہی جا رہی ہے, پیسے ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے اوپر منی بجٹ لگا کے 400-500 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو ان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ کیسے ہی بس ایک چل رہی ہے, مگر وہ اس طرح کے نعرے لگانے چاہیے جس کی آپ بتا بھی دیں کہ اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یا یہ جو ڈالر جب آپ لگژری گاڑیاں منگواتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جناب یہ ایک تو غیر قانونی طور پہ یہ کہاں جا رہی ہے, کون لوگ ہیں, لسٹیں دیں کہ کن لوگوں نے یہ منگائی گئی ہیں, کن کے لیے یہ فیور دیا گیا تھا اوورسیز کے لیے, اور کون لوگ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں. صحیح ہے, مجھے اب ذرا کلوزنگ کی طرف جانا ہے عامر صاحب, لیکن بات وہی ہے کہ 75 سالوں سے یہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والا حاکم عوام سے قربانی مانگتا رہا ہے. ہر دور میں, ہر وقت میں, ہر مشکل میں عوام قربانی دیتی آئی ہے ان 75 سالوں میں, مگر شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ ان حاکموں کو بھی تھوڑی بہت قربانی دینا ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.